इफरीत, इब्लीस का हो या शैतान, मेरी खिलकत हुई आग से आज से हजारों साल पहले। गायब जरूर हूं, लेकिन जिस तरह अपने काम को अंजाम देता हूं उससे आप सब बखूबी वाकिफ हैं। एक सजदा जिसकी वजह से मुझे निकाला गया, जिसकी वजह से मुझे रजीम कहा गया, कैसे भूल सकता हूं, कैसे भूल सकता हूं वो दिन जुमा का दिन था जब खुदा ने तय करे आदम में रूह को फूंका। मलाइका सबके सब सजदे में चले गए सिवाय मेरे। उस दिन से मैंने ठान लिया था कि इन अशरफुल मखलूकात जिन पर खुदा को इतना नाज है कि मेरी बेहतरीन खिलकत में सबसे अव्वल हैं, इन्हें मैं इतना बरगलाऊंगा, इतना गिराऊंगा, इतना जलील बना दूंगा कि हैवान से भी बदतर नजर आएंगे। हराम काम, चोरी, फसाद, कत्ल गारत, गीबत, नमाजों का कज़ा होना, इन सब से मेरे दिल को बड़ी ठंडक पहुंचती है, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। बस एक बात का डर मुझे दिन रात लगा रहता है कि कहीं ये कुछ नेक काम को अंजाम देने ना लगे, कुरान की तिलावत ना करने लगे। इनकी अहले बैत अताहर से मोहब्बत मुझे बड़ा झंझोड़ कर रख देती है, कहीं ये सिरात मुस्तकीम पर ना चले जाएं। जबकि मैं इसका खुला दुश्मन हूं। मैं तो यही चाहता हूं कि सबके सब वासने जहन्नम हो जाएं। वैसे मैं क्यों डरूं, मुझे तो हश्र तक की छूट है। मैं तो छुट्टियों में भी काम करता हूं। वैसे अपने कामों को मैं उन रस्सियों से अंजाम देता हूं, एक ना चले तो दूसरी, दूसरी ना चले तो तीसरी, इन्हें मैं अपनी पूरी कुव्वत से खींचता हूं और फिर इन्हें परेशान कर देने वाले जाल में फंसाता हूं। और ऐसा मेरा मानना है कि उस जाल से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे तो मेरे तरकश में कई तीर हैं जिन्हें मैं बारी बारी से इस्तेमाल करता हूं, ऐसे तीर जो रोज़ नमाज से दूर कर दें, वक्त बर्बाद कर दें, खास करके उस वक्त जब बच्चे इल्म हासिल करने के लिए निकलते हैं। उन्हें मैं तरह तरह से रोकता हूं ताकि उनके एक दिन का नुकसान और मेरा फायदा ही फायदा। वैसे तो इस काम को अंजाम देने के लिए मैंने एक बटालियन तैयार की है, एक ऐसी टीम जो मेरा काम आसान और इंसान का काम मुश्किल कर दे। इस तेजी से बदलते जमाने में मैं लोगों को बदलने नहीं दूंगा। अब बस मुझे अपने कमबख्त चेलों का इंतजार है, जाने कहां मर गए सबके सब। तुझे मैंने भड़काने और लोगों को गुस्सा दिलाने, बच्चों के मुंह से गालियां दिलवाने के लिए रखा है ना, तो बता तूने आज ऐसा क्या किया है ताकि उस काम के बदले तुझे मैं इफरीत इनाम के लायक समझूं और तेरी शैतानी हरकतों के लिए तुझे इनाम से नवाजूं, और कुछ ऐसी कुव्वतें जिससे तेरे फ्यूचर को चार चांद लग जाएं। तो बता तूने ऐसा क्या किया? उस्ताद क्या बताऊं, आज का मेरा पूरा दिन ही खराब गया। क्यों? आज क्या तूने आईने में अपनी शक्ल देख ली थी? जी नहीं, बड़ी मुश्किल से मैंने एक अल्लाह वाले को बहकाया था, बहुत मेहनत और कोशिश से भड़काया था। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई। वालेकुम सलाम रफीक भाई। और जफर भाई कैसे हैं? बस ठीक हुआ, जरूर आप मेरी पेमेंट लेकर आए होंगे रफीक भाई। माफी चाहता हूँ लेकिन मुझे थोड़ी मोहलत और चाहिए। रफीक भाई कैसी मोहलत चाहिए आपको? आपको कैसी मोहलत चाहिए आप बताइए, कितना वक्त मैं आपको दिया हूँ पेमेंट के लिए? ये बहाना बना रहा है, गाली देना जायज है, गाली दे। जफर भाई मैं आपका शुक्रगुजार हूँ लेकिन मैं थोड़ी अभी तकलीफ में हूँ। लेकिन रफीक भाई मुझे अपना कारोबार आगे बढ़ाना है, अगर आप मुझे पेमेंट नहीं देंगे तो मैं कैसे अपना कारोबार आगे बढ़ाऊंगा? अरे भाई मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ आपके पैसे लेके? मुझे अपनी पेमेंट चाहिए। जफर भाई आप मेरी बात समझने की कोशिश। बिल्कुल नहीं रफीक भाई, बिल्कुल नहीं। आप गुस्सा मत होइए। लाहौल वला कुव्वत। और मुझे वहां से दुम दबा के भागना पड़ा, बस यहाँ आकर सांस लिए। बेवकूफ लालती, मेरा भी नाम खराब कर रहा है, दूर होगा मेरी नजरों से। नमाज जो मोमिन का असलहा है, इससे मुझे बड़ा डर लगा रहता है कि कहीं ये लोग नमाज के पाबंद ना हो जाएं और कहीं वो नमाजों के जरिए अपने गायब इमाम से मदद ना लेने लगे और कहीं वो अपनी नमाजों में उनके ज़ुहूर की दुआ ना मांगने लगे। ऐसे इस बड़े काम पे मैंने कई चेलों को लगाया कि वो बच्चों को पहले इस नेक आदत से रोक लें, क्योंकि कल यही बच्चे बड़े होकर नमाज के पाबंद हो जाते हैं। इसलिए मैं अपनी 3 रस्सियां उन पर फेंकता हूं। पहली रस्सी खेल कूद की, जिससे उनका वक्त जाया हो जाता है। दूसरी रस्सी सुबह के वक्त ठंडी ठंडी हवा चलाना, जिससे उन पर गहरी नींद का गलबा हो जाता है। और तीसरी रस्सी शर्मिंदगी की, ताकि वो मस्जिद में जाके नमाज ना।
ویسے اس کی خبر مجھے ملنے والی تھی. کہاں رہ گیا بے وقوف؟ میری ناک. ابے اب تجھے کیا ہوا؟ اٹھ جا. اٹھا بھی نہیں جا رہا, بہت کمزور محسوس کر رہا ہوں میں تو. میری ناک. ابے اب تجھ پہ کیا مصیبت آ گئی؟ کیا تو نے بھی صبح صبح اپنی شکل آئینے میں دیکھ لی تھی؟ ہاں نہیں استاد, اٹھتے ہی میں نے تو آپ کی تصویر دیکھی تھی. خاموش بدتمیز شیطان کہیں کے. اب کچھ بتائے گا کہ کیا ہوا؟ استاد میں بہت دنوں سے ایک بالغ بچے کے پیچھے پڑا تھا جس پر نماز واجب ہو چکی تھی, اور میں چاہتا تھا کہ وہ نماز سے دور رہے. صبح کے وقت جب وہ سو رہا تھا تو میں نے اس کی نیند کو اچھا کرنے اور گہرا کرنے کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دی تاکہ وہ نماز کے لیے اٹھ نہ سکے. اور 10 بجے جب اس کی آنکھ کھلی تو میں نے اپنی دوسری رسی اس پہ ڈال دی وقت ضائع کرنے کی, جس سے اس کا دل دوسرے کاموں میں لگا رہے, ویڈیو گیم, کرکٹ, کامک بکس. اور وہ ٹی وی دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس کا دوسرا دوست آ گیا اسے نماز کے لیے بلانے کے لیے. Having said that, he smashed it through the offside field for 4. That brings up the 50 partnership. He used against the West Indies. This is more example of what David Lloyd was talking about. Brilliant use of the feet from the Sri Lankan batsman. وعلیکم السلام. اور کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں. ٹی وی بند کرو, چلو نماز پڑھ کے آتے ہیں, نماز کا وقت ہو چکا ہے. مجھے نماز نہیں آتی, تم چلے جاؤ. ایسی بات ہے, میں تمہیں نماز پڑھنا سکھا دوں گا. تم سکھاؤ گے؟ ہاں چلو. جیسے میں کروں ویسا کرنا. ٹھیک. نماز پڑھتا ہوں. نماز پڑھتا ہوں. ظہر کی 4 رکعت. ظہر کی 4 رکعت. واجب قربتاً اللہ. واجب قربتاً اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. وایاک نستعین. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. سمع اللہ لمن حمدہ. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اللہ اکبر. 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 تب سے وہ بچہ لگاتار نماز پڑھتا جا رہا ہے حتیٰ کہ 5 وقت کا پابند ہو گیا ہے, اور اسی کی وجہ سے میری حالت ہو گئی ہے, میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں, میری ناک گھائل ہوتے جا رہی ہے. استاد نالائق نکمے کہیں کے, دور دور ہوتا میرے نظروں کے سامنے سے. ان دونوں نکموں نے تو میرا نام خراب کر دیا. کوئی تو اچھی سی خوشخبری لاؤ تاکہ میرے دل کو سکون ملے, میرے دل کو اچھا لگے. لیکن آج سے پہلے تو تم بڑی اچھی اچھی خبریں لایا کرتے تھے. آج کیا ہوگا تم دونوں کو؟ اس طرح کی ناکامی سے اچھا تھا کہ تم لوگ چمبے پر پانی میں ڈوب جاتے. خیر کیا ہوا, تم لوگ گالیاں دلوانے میں فیل ہو گئے تو اور بھی تو خوب اچھے اچھے کام ہیں. تم ان تیروں کو استعمال کیوں نہیں کرتے جو تمہارے ترکش میں ہے؟ استاد میں نے اور میرے گروپ والوں نے دن رات ایک کر دیے بچوں اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے, کیونکہ اگر بچپنے اور نوجوانی میں گناہ کریں گے تو بڑھاپے میں اللہ سے نافرمانیاں کریں گے. اور میں نے جس عمل کو اپنا نشانہ بنایا وہ ہے نماز. واہ, میں بچوں کو نماز سے دور کر دیتا ہوں کیونکہ نماز ہی دین کی بنیاد ہے, دین کا ستون ہے, اور جب بچے نماز نہیں پڑھیں گے تو خود بخود اللہ سے دور ہو جائیں گے. اور میری یہی کوشش ہے کہ بچے نہ تو دینی تعلیم حاصل کریں نہ تو دنیاوی تعلیم حاصل کریں. میں ان میں غصہ ڈال دیتا ہوں تاکہ اپنے ماں باپ سے نافرمانیاں کریں, اور استاد جو انہیں تعلیم دیتے ان کے پیٹھ پیچھے ان کا مذاق اڑائے. یہ سب کام کو میں انجام دیتا ہوں. خوب, بہت خوب, تم نے بہت اچھا کام کیا ہے, کیونکہ ایسے بچے جو اپنے والدین اور ٹیچر کی ریسپیکٹ نہیں کرتے وہ آگے چل کر کچھ نہیں بن پاتے. اور خاص کر کے وہ جو ان کے پیٹھ پیچھے ان کی کھلی اڑاتے ہیں, ان کا مذاق بناتے ہیں, وہ زندگی میں آگے چل کر خود ہی مذاق بن جاتے ہیں. کیونکہ جب دینی تعلیم حاصل کرنے کا وقت تھا تو وہ اپنے اسکول اور کالج بند کرنے کے بہانے جانتے تھے.
تو بس اس کام میں اپنی ریسرچ جاری رکھ، میں تیرے ساتھ ہوں۔ استاد، جب آپ نماز اور اس کی قضا کی باتیں سن کر اتنے خوش ہیں تو جو خبر میں آپ کو دوں گا وہ خبر سن کر تو آپ کی خوشیوں میں چاند لگ جائیں گے۔ بہت خوب، باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ تم میرے لیے کوئی بڑی خوشخبری لایا ہے۔ سنا، کیا ہے تیرے پاس؟ میں بچوں کو قرآن پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے سے روکتا ہوں۔ میں بچوں کو قرآن کی آیتیں یاد کرنے سے بھی روکتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے جو شخص قرآن پڑھتا ہے یا جو بچے قرآن کی آیتیں یاد کرتے ہیں انہیں بے انتہا ثواب ملتا ہے، اور وہ انسان جسے اللہ سے بات کرنا چاہیے اسے اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ قرآن پڑھنے سے گھر میں برکتیں ہوتی ہے، اہل خانہ اور محروموں کی مغفرت کا ذریعہ ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے ماں باپ کو بخشش دیا جاتا ہے۔ ارے لیکن میں یہ سب کیوں بتا رہا ہوں؟ میرا مقصد تو انہیں قرآن سے دور رکھنا ہے۔ میں انہیں قرآن نہیں پڑھنے دوں گا، میں انہیں قرآن کی تلاوت نہیں کرنے دوں گا، تاکہ ان کے گھر میں برکت نہ ہو اور ان کے ماں باپ بخشے نہ جائیں۔ قرآن کی بات چلی تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بار رسول نے بتایا تھا کہ جھوٹ بولنے سے گھر کی برکت چلی جاتی ہے، جھوٹ بولنے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ تو اب سے کوشش یہ ہو کہ یہ بنی آدم مذاق میں ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں۔ نہیں لگتا ہے کہ مذاق میں بولا گیا جھوٹ گناہ نہیں ہوتا؟ خوب، بہت خوب۔ ارے استاد، میں تو بھول ہی گیا، جھوٹ سے مجھے بھی یاد آیا کہ سارے گناہ کو اگر ایک کمرے میں بند کر دیا جائے تو اس کا چابی جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی جھوٹ نا کہ ماں باپ کو بتائے کہ کالج کے بعد پروجیکٹ ورک ہے، لیکن وہ پروجیکٹ ورک مووی تھیٹرز میں جا کر ختم ہوتے ہیں۔ استاد، یہ تو رہی نوجوانوں کی بات، اور بچوں کو تو ہم گھر اور باہر دونوں ہی بہکاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بچوں کو پھنسانے کا میرا وہی پرانا طریقہ ہے، میں ان کو دوسرے کاموں میں الجھا دیتا ہوں، ان کے ہاتھ میں کامکس، کہانی کی کتابیں اور انہیں کے ہاتھ میں میگزینز تھما دیتا ہوں۔ ابے ذرا اوپر تو دیکھ، اور ٹیکنالوجی کی اولاد ٹکی اوپر دیکھ۔ یہ تیری آنکھوں کو کیا ہوا؟ اتنا لال کیوں ہے؟ استاد، آج کل میں رات بھر جاگتا رہتا ہوں، رات بھر جاگنے سے، موبائل پہ باتیں کروانے سے میری خود کی نیند حرام ہو گئی ہے۔ دن رات لوگوں کو ایک دوسرے سے میسیجز کروانے سے ہی میرے کتنے کام آسان ہو گئے ہیں۔ یعنی رات جسے اللہ نے اپنے بندوں کو آرام کا وقت بنایا تھا، ان وقت میں بھی میں انہیں بیزی رکھتا ہوں، اور وہ مومن بندے جنہیں اللہ نے کہا تھا صبح اٹھ کر نماز شب ادا کرے، ان اوقاتوں کو بھی میں نے نہایت بیزی رکھنے کے حالات بنا دیے ہیں، تاکہ وہ اپنا سارا قیمتی وقت ان نئی ٹیکنالوجیز کو سمجھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ اور وہی میں ان کے کانوں میں FM بن کر گانوں کی لسٹ بے شمار پلے کرتا رہتا ہوں، جسے یہ بے وقوف لوگ کول سمجھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کس طرح میں انہیں ان کے امام وقت کی نظروں میں اور گرا دیتا ہوں، اور ان کی یہ دلسوز حرکتیں اپنے ہی امام کو مایوس کر دینے کا سبب بنتی ہے۔ ویسے آج کل میری نئی ایجاد میں اینڈرائڈ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جسے لوگ ایک دن تو کیا پورے ہفتے بھر بھی اگر ڈاؤن لوڈ کرے تو بھی کم ہے۔ اکلیر، ڈونٹ، جنجر بریڈ، آئس کریم، یہ سب کھانے کی چیزیں نہیں بلکہ اسی سافٹ ویئر کی شکلیں ہیں، اور تو اور ایلین ویئر اور ایکس باکس 360 جس میں یہ دن بھر دیوانوں کی طرح لگے رہتے ہیں، نماز تو دور یہ تو کھانے پینے سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ٹیکی، آج جو تو نے مجھے خبر سنائی ہے اس سے میں بہت خوش ہوں، اس سے میرے دل کو بہت سکون مل رہا ہے، اتنا کہ کیا بتاؤں۔ خیر تو یہ بتا کہ تیرے پاس اور کون کون سے طریقے ہیں؟ بچوں کے ہاتھ میں اگر یہ نئی ٹیکنیکس والے گیجٹس ہوں تو میں انہیں اس دنیا سے دور لے جاتا ہوں جہاں یہ گندی گندی تصویریں دیکھتے ہیں اور SMS، MMS، بلوٹوتھ کے ذریعے ایک دوسرے کو نہ جانے کیسے کیسے میسیجز بھیجتے رہتے ہیں، کبھی گندی کالر ٹیون اور رنگ ٹون بن کر میں انہیں بہکاتا رہتا ہوں۔ میرا تو بس یہی مقصد ہے کہ ان کا دل جب ٹی وی، کرکٹ وغیرہ سے بھر جائے تو یہ میرے پاس آ جائے اور میرے سے دن بھر کی چیٹ کرے اور
ایک دوسرے کی غیبتوں میں مبتلا رہے. خدا سے دوری تو ظاہر ہے. شاباش ٹکی، تو نے خوش کر دیا. بس تو یہ اپنی ریسرچ جاری رکھ، کیونکہ یہ جو بچے ہیں نا، یہ کل کے آنے والے مستقبل ہیں. کہیں ہاتھ سے نہ چلے جائیں، کہیں خدا کی عبادت نہ شروع کر دیں، کوئی نیک کام نہ کرنے لگے. بہت خوب، بہت خوب. یہ تو کچھ نہیں استاد. مہنگی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے میں لوگوں کے دلوں میں جلن اور حسد بھی ڈال دیتا ہوں. بچوں کے دلوں میں جیسے ضد ہی پیدا کر دیتا ہوں کہ ہمیں یہ نئے ورژن والے لیپ ٹاپس، موبائل اور پلے اسٹیشن چاہیے، جس کی وجہ سے یہ بچے اپنے ماں باپ سے لڑنے لگتے ہیں، نافرمانی کرنے لگتے ہیں. اپنی پرورش کرنے والی ماں اور ساری ضرورتوں کو پورے کرنے والے باپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. دیکھو بیٹا دروازے پہ کون ہے؟ ہم نے کہا آپ نے سنا نہیں؟ دروازے پہ کون ہے دیکھو جا کے. دکھ رہا نہیں؟ میں سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں، آپ خود ہی کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ جب سے یہ نئے نئے سافٹ ویئر، موبائل اور یہ کمپیوٹر آئے ہیں، تمہاری شیطانیت بڑھتی جا رہی ہے. نہ ماں باپ کا خیال، نہ بڑوں کا احترام، خود بھی گنہگار ہوئے جا رہے ہیں. یہ دیکھ کر بہت مزہ آتا ہے کہ جب یہ بچے اپنے ماں باپ سے لڑنے لگتے ہیں. واہ! اور جبکہ قرآن میں لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرنا. بہت اچھے. اور کوئی ہے؟ ویسے یہاں اب تک جتنے بھی شاگرد آئے ہیں ان سب نے اپنے کارنامے بہت اچھے انداز میں انجام دیے ہیں. اس کا صلہ تو تمہیں قیامت کے روز ہی مل جائے گا. بہت اچھے. جاؤ بیٹھ جاؤ جا. لیکن اب تک کسی نے ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا جو میرے دل کو ٹھنڈک پہنچا سکے. کیا ہے ایسا کوئی؟ استاد وہ کونے میں جو سب سے چھوٹا بیٹھا ہے نا، اس نے ابھی تک کچھ نہیں کہا. تو نے دیکھا کہ ان سب لوگ نے اور ٹیکی نے مجھے کتنا خوش کیا ہے، تو تم کیوں چپ بیٹھا ہے؟ تو بھی کچھ بتا دے. مجھے یقین ہے کہ تو دکھنے میں چھوٹا ضرور ہے لیکن ان سب کا باپ ہے شیطانیت میں. تو اب کچھ بول، شاید آج کا انعام تجھے مل جائے. چھوٹے استاد بلا رہے ہیں، کچھ بول بھی دے. جب آپ بڑے بڑے شیطانوں کے کارنامے استاد کو خوش نہیں کر پائے تو میں ناچیز کیا بتاؤں کہ میں نے کیا کیا. استاد مجھے معاف کر دے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. استاد معافی چاہتا ہوں. دیکھ رہا ہوں کہ تو ہمارے ساتھ تو ہے اور ساتھ نہیں بھی. ارے کچھ تو بتا. استاد میں نے تو بس صرف ایک بچے کو اس پورے سال کے درمیان دینی تعلیم حاصل کرنے سے روکا ہے. جب اس کا دوست اسے لینے آیا تو میں نے اس بچے کو بھڑکا دیا کہ آج دن تو سنڈے کا دن ہے، ایک ہی دن تو ملتا ہے سونے کو، اس میں بھی پڑھائی. سلام علیکم. سلمان اٹھو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. 10 بج گئے، کلاس کا وقت ہو گیا، چلو. سو جا، سنڈے کا دن ہے، ایک ہی دن تو ملتا ہے سونے کو، اس میں بھی پڑھائی. سو جا. سنڈے کا دن ہے، سونے کا ہے، اس میں بھی تم اٹھانے آ جاتے ہو. علم حاصل کرنا عبادت ہے، چلو. بھگا دے اس کو، سنڈے ہے، سو جا. نہیں تم جاؤ، مجھے نہیں آنا. ٹھیک ہے. تو بس میں نے اسے اس بات پہ راضی کر لیا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ نہ جائے بلکہ آج پورا دن سوتا رہے. ساتھ بس میں نے یہ کیا اور وہ لڑکا سو گیا. ایک پورے سال میں یہی کام، لعنت ہے. ارے یار صرف ایک ہی لڑکے کو بیٹھا ہے. ارے یار تو اس فنکشن میں آیا ہی کیوں؟ خاموش. اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اس نے ایک کام کیا، بہترین کام کیا ہے، عمدہ کام کیا ہے. میں خوش ہوں. گستاخی معاف سردار،
لیکن یہ کیا بات ہوئی، اس نے تعریف کرنے لائق کوئی کام نہیں کیا، پھر بھی آپ اس سے اتنے خوش ہو؟ خاموش بدتمیز، مجھ سے سوال کرو گے اپنے آقا سے؟ خیر اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، یہ سب تم سے تمہاری ناقص عقل کروا رہی ہے۔ ویسے میں نے اس کی تعریف اس لیے کی کہ اس نے نہ صرف ایک بچے کو دینی تعلیم حاصل کرنے سے روکا ہے بلکہ پوری نسل کو دینی تعلیم حاصل کرنے سے روکا ہے۔ جو کام تم سب لوگوں نے مل کر کیا ہے وہ کام اس اکیلے نے انجام دیا ہے۔ جب اس بچے کے پاس دینی تعلیم ہی نہیں ہوگی تو نہ تو نماز سیکھ پائے گا نہ قرآن سیکھ پائے گا، اسی طرح سے نہ تو نماز پڑھ پائے گا اور نہ قرآن پڑھ پائے گا، اور سارے گناہوں کے جانب ہو جائے گا۔ مان لو اگر وہ بچہ دینی تعلیم سیکھ جاتا تو نہ وہ خود بلکہ اور لوگوں کو بھی سکھانے لگتا، اسی طرح سے اس کی پوری قوم دینی تعلیم سیکھ جاتی اور اللہ کے قریب ہو جاتی، اور وہ میرا کھلا دشمن ہو جاتا۔ اس نے اس بچے کو دینی تعلیم دینے سے روک کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اور جانتے ہو اگر وہ دینی تعلیم سیکھ جاتا تو اس کی زبان سے پہلا الفاظ کیا نکلتا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بس وہیں سے ہماری پٹائی شروع اور ہمارا سب کچھ ختم ہو جاتا، ہمیں وہاں سے بھاگنا پڑتا۔ اور یہ مت بھولو کہ علم کی روشنی سے اس کا غیب پر عقیدہ اور بھی مضبوط ہو جاتا۔ ہاں، غیب پر عقیدہ۔ تم جانتے ہو کہ اللہ کا ایک نمائندہ آج بھی اس دنیا میں باقی ہے، وہ اتنا باخبر ہے کہ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی بے خبر ہو جائے تو ہم اور ہماری پوری فوج کے ساتھ ان انسانوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ وہ ان کی غیبت میں رہ کر انہیں گمراہی سے بچاتا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان اہل بیت کے چاہنے والوں کو انہیں ان کے اماموں سے دور رکھیں۔ حالانکہ جب میں نے قسم لی تھی تب اللہ نے بھی مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے مخلص بندوں کو کبھی گمراہ ہونے نہیں دوں گا۔ بس مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا، میں اپنی کوشش جاری رکھوں، لوگوں کو بہکاؤں، اتنا بہکاؤں کہ جہنم کیا پرندہ نہ جائے۔